बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो गुफ्तगू थी वो इसमें थी कि जो इस तरह की चीज़ें हैं, अंगूर है या लकड़ी है, उसको ऐसे लोगों को बेचा जा सकता है जो उसको हराम में इस्तेमाल कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को नहीं बेचा जा सकता। तो बहस इसमें थी। उसमें ये हुआ था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर कस्द ना हो, जैसे बैउल इनब है, बैउल इनब मिमन यालम अन्नहु यामलू खमरा, तो बैउल इनब मिमन यालम अन्नहु यामलू खमरा, यानी अंगूर बेचना है ऐसे को जो जिसके बारे में मुझे मालूम है कि ये इसको शराब बनाएगा। तो मैं तो मौलाना फरमाया कि इसने तो हलाल चीज बेची है, हराम उसने किया, तो जिसने हराम किया वो उसके ऊपर गुनाह है, इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। और बासी बायात में मना आया, तो इन्होंने जो वो जमा करने की कोशिश की। तो अभी जो मसला अटका हुआ है वो इस दलील के ऊपर अटका हुआ है कि जो अल-इआनतु अलल इस्म, ये कब सादिक आती है। सारी जो बहस है वो अभी इसके ऊपर चल रही है कि बास, यानी इस दलील से जो इस्तिफादा किया गया है। तो अब इन्होंने तो ये कहा कि कस्द हो तो जो है वो इआनत साबित होगी, अगर कस्द नहीं होगा तो इआनत साबित नहीं होगी। ठीक है ना, कस्द नहीं होगा तो इआनत साबित नहीं होगी। तो बाज़ लोगों ने ये कहा है कि कस्द भी हो और वक़ूउल मुआन अलैहि फिल खारिज, ये पिछले दर्स में बताया था आपको, दो शर्तें की हैं उन्होंने कि यानी जो जिस चीज़ के ऊपर मदद दी जा रही है मुआन अलैहि, वो वाकई भी हो। मिसाल के तौर पर अगर इसने गाड़ी में बिठाया कि उसे उस जगह पर उतारा, वहां से वो टारगेट किलिंग करके उस मोमिन को मार दे, तो इसने जो उसका कस्ब भी था और इसने जो वो ऐन वक्त पे उतार भी दिया उसको, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि उसको गोली नहीं लगी। तो यानी इसका मतलब है खारिज में जो मुआन अलैह था, जिस पर मदद की गई थी उसे कि उसको गोली लग जाए, वो गोली उसे नहीं लगी। तो ये भी अल-इआनतु अलल इस्म, तो यहाँ पे कहेंगे कि गुनाह ही नहीं हुआ कुछ, तो मदद कहाँ से साबित होगी। अल-इआनतु अलल इस्म उस वक्त साबित होगा जब मुआन अलैह खारिज में वाक़े हो। ये उन्होंने जो है वो शर्त की है। जो अब इसमें जो इन्होंने बात को बढ़ाया आगे, वो ये बढ़ाया है कि वो ये कहते हैं कि जो कुछ उलमा हैं, एक तरफ हमें दिखाई देता है कि कुछ उलमा वो कहते हैं कि कस्द हो, और ये भी शर्त करते हैं वक़ूउल मुआन अलैहि फिल खारिज, और बहुत से उलमा जो है वो ये कहते हैं कि कस्द के बगैर भी अगर उसने कोई इस तरह का काम कर लिया तो वो भी जो है वो अल-इआनतु अलल इस्म में शामिल है। तो ये जो दलील है ये मतलब बड़ी ऐसी दलील है जिससे हर कोई इस्तिफादा भी कर रहा है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या कह रहे हैं ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रहे हैं वमा अब अदहु बैनमा ज़करहु अल-मुआसिर व बैनमा यसर मिन अल-अक्सर मिन अदम एतिबारिल कस्द। तो अक्सर जो वो कस्द के एतबार को ज़रूरी नहीं समझते इस दलील के सादिक आने में। अल-इआनतु अलल इस्म, ये वाली दलील के लिए कस्द का होना ज़रूरी नहीं है। अब उसकी मिसालें बयान कर रहे हैं। इन्होंने तीन उलमा की मिसालें बयान की हैं। पहली जो मबसूत से है, फ़ानिल मबसूत अल-इस्तिदलाल अला वुजूब बज़्ल ताम लिमन युखाफ़ु तलफ़ुहु, कहा कि उस शख्स को खाना देना वाजिब है जिसके मरने का अंदेशा हो। जैसे पड़ोस में कोई बंदा है भूखा है और अगर मैं उसे खाना नहीं दूंगा तो कत्ल हो जाएगा। तो उन्होंने शेख ने इस्तिदलाल किया किससे कि इसने खाना नहीं देकर उसके मरने में उसकी मदद की। आन अला कत्ले मुस्लिम, मानते हो इस बात को? यानी अगर कोई मिसाल के तौर पर आपके पड़ोसी में है, भूखा है, अगर उसे खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, तो आप पर खाना देना, शेख दूसरी फतवा दे रहे हैं, आप पर खाना देना वाजिब है। क्यों वाजिब है?
کیونکہ اگر آپ نے کھانا نہیں دیا تو آپ نے اس کے قتل میں مدد کی. الاعانۃ علی القتل، الاعانۃ علی الاثم آپ نے کی، تو آپ کا تو قصد نہیں تھا کہ وہ مر جائے. تو بغیر قصد کے بھی اگر آپ نے اس کو کھانا نہیں دیا تو یہاں پر آپ نے اس کے مرنے میں مدد کی. تو یہ شیخ کی عبارت انہوں نے استعمال کی اس کام کے لیے. اب یہ قصد کی جو بغیر قصد کے جو الاعانت والی دلیل جس سے علماء نے استفادہ کیا وہ شیخ ذکر کر رہے ہیں. تو فان المبسوط الاستدلال علی وجوب بذل الطعام لمن یخاف تلفہ، شیخ نے استدلال کیا کہ بذل طعام واجب ہے اس شخص کے لیے جس کے بارے میں خوف ہو کہ وہ تلف ہو جائے گا، بقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعان علی قتل مسلم، اگر کوئی مدد کرے قتل مسلم پر، ولو بشطر کلمۃ، اگرچہ ایک کلمے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، جا یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، قیامت کے دن وہ آئے گا اس طرح سے کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہوگا، کندہ ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. آیس من رحمت اللہ. جیسے اس کی دوسری مثال اب یہ خود ہی بیان کریں گے کہ جو جج ہے اس نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. تو ظالم نے، اور میں نے صرف اس کو انک لا کے دی، جس انک سے اس کے جو رپورٹر تھا، کلرک تھا، اس نے یہ لکھا اس فیصلے کو، تو وہ انک لا کے دی. میں نے اتنی بھی مدد کی ان کو، تو میں نے جو ظالم کی مدد کی، اور قیامت کے دن میری پیشانی پہ یوں لکھا جائے گا آیس من رحمت اللہ. وقد استدل المحقق الاردبیلی على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا بأن فيه إعانة على الإثم. بھائی میں کھجور دے رہا ہوں، میرا کام ہے کھجور سپلائی کرنا، جو بھی لے لے. شراب کی فیکٹری جو وہ زیادہ اٹھا رہی ہے، یا کھجور دے رہا ہوں، یا انگور میں سپلائی کر رہا ہوں. تو محقق اردبیلی نے کہا کہ اس میں بھی الاعانۃ علی الاثم ہے. اور اس بات کے اوپر صاحب حدائق جو بہت بڑے فقیہ تھے، علامہ طباطبائی، انہوں نے بھی جو ہے وہ صاحب حدائق اخباری تھے، صاحب حدائق نے اس پر ان کو جو ہے وہ تقریر کیا، کہا صحیح کہا. وقال انہ جید فی حد ذاتہ لو سلم من المعارضۃ باخبار الجواز. فی حد ذاتہ یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں کہ تعارض میں جو روایات جواز ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بیچ سکتے ہیں. وہ پھر ریاض کے جو ہے وہ یہ علامہ طباطبائی ہیں، پہلے یہ والے نہیں، پہلے وہ پھر ریاض فقیہ تھے. بعد ذکر الاخبار السابقۃ الدالۃ علی الجواز، جب انہوں نے وہ روایات ذکر کر لی جو جواز کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا قال وَهَذِهِ النُّصُوصُ وَإِنْ كَثُرَتْ وَاشْتَهَرَتْ وَظَهَرَتْ دَلَالَتُهَا. یہ نصوص اگرچہ ان میں کثرت ہے اور ان میں شہرت ہے اور ان کی دلالت بھی ظاہر ہے، بل ربما كان بعضها صریحا، بلکہ ان میں سے بعض صریح بھی ہیں، لیکن فی مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدہ بالعقول اشکال. کہہ رہے کہ لیکن کیا کریں کہ اس کے مقابلے میں جو اصول ہیں اور نصوص ہیں، نصوص کو کندھا دیا ہے کس نے؟ عقول نے. تو عقل کے ذریعے سے ان نصوص کی تائید ہوئی ہے، ان کو کندھا اور سہارا ملا ہے. تو اصول اور نصوص جن کو کندھا ملا ہے عقل کے ذریعے سے، تو کیا ہے؟ اشکال ہو، یعنی ان روایات جواز پر عمل کرنے میں اشکال ہے. اب شیخ جو ہے نا، اب اس پہ جو ہے وہ اس کو یہ جو اصول اور نصوص ہے اس پہ دقت کریں گے. دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. وَظَاهِرَ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْأُصُولِ قَاعِدَةُ حُرْمَةِ الْإِعَانَةِ عَلَى الْإِثْمِ. یہ دین ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. جب معصوم نے فرمایا کہ
جواز جائز ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن فی مقابلتها للاصول، کون سے اصول ہیں جو اس کے مقابلے میں ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اصول سے من کی مراد جو ہے الاعانۃ علی الاسم ہے، مراد بالاصول قاعدۃ حرمت الاعانۃ علی الاسم، اور عقول سے ان کا مطلب یہ دفع المنکر، منکر کا دفع کرنا واجب ہے۔ اگر تو شراب خانے کو انگور سپلائی نہیں کرے گا تو شراب کہاں سے بنائے گا؟ نہیں بنا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ منکر کو پنپنے دے رہے ہو، دفع منکر نہیں کر رہے، منکر وہ منکر ہے، منکر کو آپ کو دور کرنا چاہیے۔ تو عقل کا جو حکم ہے وہ دفع منکر ہو گیا، اور جو اصول سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ الاعانۃ علی الاسم۔ لکھے اس کو۔ یہ عبارت پہلے یہ عبارت لکھ لو۔ لیکن سے لیکن فی مقابلتها للاصول والنصوص المعتزدۃ بالعقول اشکال، لیکن فی مقابلتها للاصول والنصوص المعتزدہ بالعقول مقابلتها للاصول، المعتزدہ بالعقول اشکال۔ تو نیچے لکھو کہ اصول سے مراد حرمت الاعانۃ علی الاسم والا قاعدہ ہے، اصول سے مراد حرمت الاعانۃ علی الاسم والا قاعدہ ہے، اور عقول سے مراد حکم عقل ہے کہ دفع منکر واجب ہے۔ نہیں کہتے نہی عن المنکر تو دفع منکر واجب ہے، حکم عقل کہ دفع منکر واجب ہے۔ صحیح، کافی ہے۔ دیکھا آپ نے شیخ نے کس طرح ہوا نکالی ان کی، جو ان کی عبارت کی کہ وہ جیسے وہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، علوم قرآنی علوم قرآنی علوم قرآنی۔ میں نے کہا یار یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آئی، علوم قرآنی ہے کیا؟ علوم قرآنی پڑھاتے ہیں، علوم قرآنی میں پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، علوم قرآنی کیا، وہ تدوین قرآن، کس طرح قرآن مجید کی تدوین ہوئی، یہ جو اس کے مراحل تھے، تو اس کو وہ بولتے ہیں علوم قرآن۔ علوم قرآن سے نہیں ہوا، یہ تو تدوین، قرآن مجید کی تدوین جس طرح ہوئی وہ اس کو زیادہ بول سکتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں جو ہے وہ ڈوجی قسم کی ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے عبارت لکھی کہ
روایت جواز ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں اصول اور نصوص کو بھی کندھا دیا ہے کس نے؟ عقول نے. تو تین چیزیں ہو گئی نا، اصول، نصوص، پھر عقول، حکم عقول، تو کافی گاڑھا ہو گیا. تو شیخ نے اس کو کیا کر دیا، اس کی ہوا نکال دی. اب آپ پڑھیے دیکھیے. والظاہر ان مرادہ بالاصول قاعدۃ حرمت الاعانۃ علی الاثم ومن العقول حکم الاخذ بوجوب التوسل الى دفع المنکر مهما امکن ويؤيد ما ذكروه من صدق الاعانۃ بدون القصد اطلاقها فی غیر واحد من الاخبار. اور تائید کرتا ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اعانت بدون قصد جو ہے وہ صادق آ جاتی ہے. یؤید ما ذکروه، جو انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اعانت صادق آ جاتی ہے بغیر قصد کے، اطلاق ہوا فی غیر واحد من الاخبار، یعنی ایک سے زیادہ احادیث میں اس بات کا اطلاق ہوا ہے کہ اعانت وہاں پہ صادق آئی ہو بغیر قصد کے. تو ابھی یہ ساری جو عبارتیں چل رہی ہیں یہ اس پہ چل رہی ہیں کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے علماء الاعانت علی الاثم میں قصد کو واجب نہیں سمجھتے، ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ الاعانت علی الاثم صادق آ سکتا ہے. ففی النبوی المروی فی الکافی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، جو نبوی روایت ہوئی ہے کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ یہ ہے کہ من اکل التین فماتا، اگر کوئی جو ہے وہ مٹی کھا لے اور اس کے بعد مر جائے، فقد عان علی نفسہ، تو اس نے جو ہے وہ مدد کی اپنے نفس کے خلاف، یعنی اس نے مدد کی اپنے نفس کو مرنے کے لیے. تو اپنے ہی خلاف کی اور اپنے نفس کی مدد کی، اپنی خواہشات کی مدد کی. تو مدد کس میں کی؟ الاعانۃ علی الاثم میں، ہلاکت جو ہے وہ اس میں. تو من اکل التین فقط اعان علی نفسہ، تو شاہد مثال اس پر ہے کہ اس کا تو یہ قصد نہیں تھا کہ میں مٹی کھا کے مر جاؤں گا. تو اگر مثال کے طور پر پیٹرول پیتا یا کوئی اس طرح کا کام کرتا جس سے خودکشی ظاہر ہوتی تو وہ تو صحیح ہے، وہاں قصد ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بقول ان کے قصد شامل نہیں ہے. اب آپ اس میں غور کر سکتے ہیں کہ یعنی اگر ایک انسان مٹی کھائے گا تو کیوں کھا رہا ہے؟ اگر اس کا خودکشی کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کوئی ملتانی مٹی تھوڑی ہے جو وہ کھا لے. ہاں، من اکل تینا فماتا، اگر کسی نے مٹی کھائی اور مر گیا، فقد عان علی نفسہ. وفی العلوی الوارد فی التین المروی ایضا فی الکافی عن ابی عبداللہ علیہ السلام فإن اکلتہ ومت، اگر تم نے کھا لیا اور تم مر گئے، فقد عانت علی نفسک، تو تم نے مدد کی اپنے نفس کے برخلاف. تو مدد کی کس کے اوپر؟ گناہ پر مدد کی. تو یہاں پہ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّمَّا وَرَدَ فِي اعوان ظلمہ و سیاتی، اور دلالت کر رہی ہے اسی بات کے اوپر ایک سے زیادہ روایات جو گناہ گاروں کے مددگاروں میں آئے گی. اب یہاں پہ ایک بعض اکابر نے جو ہے وہ ایک روایت نقل کی، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مدد کیا ہوتی ہے. وَحُكِيَ أَنَّهُ سُئِلَ بَعْضُ الْأَكَابِرِ وَقِيلَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ أَخِذُ لِلسُّلْطَانِ ثِيَابَهُ فَهَلْ تَرَانِي دَاخِلًا بِذَلِكَ فِي أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ، کہا میں ٹیلر آدمی ہوں لیکن میں وی آئی پی ٹیلر ہوں، یعنی میں سلطان کے لیے کپڑے بناتا ہوں. إِنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ أَخِذُ لِلسُّلْطَانِ ثِيَابَهُ، سلطان کے لیے اس کے کپڑے اور وہ بناتا ہوں. فَهَلْ تَرَانِي دَاخِلًا، کیا آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں داخل ہو گیا ہوں ظالموں کے مددگاروں میں، بذالک یعنی اس کام کے ذریعے سے کہ میں سلطان کے کپڑے سیتا ہوں، کپڑے بناتا ہوں، تو یہ کام کر کے کیا میں ظالموں کے مددگاروں میں داخل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو جواب میں یہ دیا ہوا فقال له المعین لهم من یبیعک الابر والخیوط وَأَمَّا أَنْتَ فَمِنَ الظَّلَمَةِ أَنفُسِهِمْ، کہا کہ مددگار تو وہ ہیں
جو تمہیں دھاگا اور سوئی لا کر کے دے وہ مددگار ہیں. تم تو خود جو وہ ظالم ہو، ظالموں میں سے ہو، اور مددگار تمہارا وہ ہوگا، ظلم پہ مدد وہ کرے گا جو تمہیں جو ہے وہ کیا لا کے دے، دھاگا اور سوئی لا کے دے. دیکھیں دوبارہ فقال المعین لہم الیانت والنفس الیانت والاسم کے، یعنی وہ لوگ ہیں المعین لہم، وہ ہیں میں یبیع کالبر والخیوط، جو تمہیں بیچتا ہے سوئی اور دھاگا. واما انت، لیکن جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تم خود ہی سب سے بڑے، یعنی تم خود ہی ظالم ہو. ظالم ہو کہ نوکری کرتے ہو تو ظالم ہو تم، یا ظالموں کو ٹینڈر مال سپلائی کرتے ہو، کپڑے سپلائی کرتے ہو. تو یہ وقال المحقق الاردبیلی فی آیات احکامہ فی الکلام علی الآیت الظاہر ان المراد الاعانۃ علی المعاصی مع القصد وعلی الوجہ الذی یصدق عنہا اعانۃ مثل ان یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیعطیہ ایاہ ویطلب القلم لکتابۃ ظلم فیعطیہ ایاہ ونحو ذلک مما یعد معونۃ عرفا فلا تصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه انه معاون لظالم العاشر في اخذ العشور ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما وغير ذلك مما لا يحصى. محقق اردبیلی نے کیا کہا؟ دیکھیں محقق اردبیلی یہ کہتے ہیں کہ یا قصد ہو یا بعض صورتوں میں عرف میں اس کو ظلم کے اوپر مدد سمجھا جاتا ہو. ہاں تو ایک نئی چیز لے کر کے آ گئے. تو ابھی تک ہم قصد کی بات کر رہے تھے کہ قصد ہو تو ظلم پر مدد ہوگی، قصد نہیں ہوگا تو ظلم پر مدد نہیں ہوگی. محقق اردبیلی نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا کہ قصد ہو وہاں ظلم پہ مدد ہوگی، اور جہاں پر قصد نہیں ہو اور صدق عرفی ہو تو وہاں پہ بھی ظلم پہ مدد ہوگی. تو ایک صورت نکال کے لے آئے قصد عرفی، اور جہاں قصد عرفی بھی نہ ہو اور قصد بھی نہ ہو وہاں پہ ظلم پہ مدد نہیں ہوگی. یہ محقق اردبیلی کا کلام. وقال المحقق الاردبیلی اپنی آیات احکام میں فی الکلام علی الآیت، آیت میں کلام کرتے انہوں نے کہا کہ ظاہر یہ کہ مراد الاعانۃ علی المعاصی، گناہوں پر مدد، مع القصد یا قصد ہو، اور الوجہ الذی یا صدق عرفی عرفاً علی الوجہ اس وجہ سے ہو کہ صادق آئے کہ یہ مدد ہے، یعنی صدق عرفی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.